बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार विद यासिर रशीद। नाज़रीन, क्या कोरोना ख़त्म हो चुका है? क्या मरीज़ कम हो चुके हैं? क्या हुकूमत वाकई में कामयाब हो चुकी है? क्या सूरत हाल बेहतर हो चुकी है या फिर सुकून के दिन आ चुके हैं? मुआशरे को देखिए तो जवाब हाँ में मिलता है, लेकिन हकाइक देखें तो वबा अब भी मौजूद है। मगर अब शायद अवाम या तो थक चुके हैं या फिर इस वबा के साथ रहने की आदत डाल रहे हैं। अब लोगों ने कोरोना को संजीदा लेना भी छोड़ दिया है। क्या इसकी वजह लॉकडाउन जैसे इकदामात हैं या आए रोज़ बढ़ती मुश्किलात हैं, जैसे महंगाई, बिजली का घंटों तक गायब रहना, काम का छिन जाना या ख़त्म हो जाना? एक जानिब तो हुकूमत ईद कुर्बान के लिए SOPs बना रही है, तो दूसरी जानिब अवाम छोटी ईद की तरह ही बड़ी ईद बनाने की तैयारियों में मसरूफ भी दिखाई दे रहे हैं। कोरोना ने इंसानी सोच, रहन सहन काफ़ी मुतासिर तो किए, लेकिन क्या कभी हालात पहले की तरह होंगे या हमें इसके साथ ही रहना सीखना होगा? इसी इशू पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदर ऑल पाकिस्तान फैमिली फिजिशियन डॉक्टर तारिक मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वज़ीर सनत पंजाब मियाँ असलम इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, अब तक के एदाद शुमार देखिए तो लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये वबा का जो ग्राफ है वो कम हो रहा है। क्या ये वाकई में कम हो रहा है या फिर हुकूमत की जो तवज्जो है वो रफ्ता रफ्ता इससे हट रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यार सर, कोरोना का जितना ज़ोर था, हुकूमत का जितना प्रेशर था, उसके बाद अचानक ये सब चीज़ें देखने में सामने आई कि जी कोरोना कम होना शुरू हो गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आज दोपहर तक चारों सूबों के अंदर से ये बात आ रही थी सामने कि कोरोना कम हो रहा है, जबकि आज वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं उनकी ब्रीफिंग में, उनकी मीडिया ब्रीफिंग में कहा गया कि अगर हमने एहतियात ईद में ना की तो कोरोना फिर बहुत ज़्यादा फैल सकता है और बहुत बड़ा हादसा है, ये आज उन्होंने कहा। अब सूरत हाल ये है कि लोगों ने पहले मास्क थोड़ा सा सीरियस लिया ईद के बाद, जब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े, लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया, लोगों ने सैनिटाइज़र लगाने शुरू कर दिए, लोगों ने एहतियात करनी शुरू कर दी। लेकिन चंद दिनों से आपको नज़र आ रहा होगा, हमें नज़र आ रहा है कि हमें किसी जगह लोग मास्क लगाते नज़र नहीं आ रहे। हमें बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अब सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं हो रहा, मार्केटों से लेकर बाहर किसी जगह नहीं हो रहा। और तो ठीक 15 से 16 दिन बाद जब ईद आनी है और या 20 दिन बाद जब ईद का दिन त्यौहार शुरू होना है, तो उस त्यौहार से पहले आपको पता है अब वो नहीं रहा सिलसिला कि बड़ी ईद पे छोटी ईद जैसा रश ना हो। अब उसी तरह रश होता है, बाज़ारों में रश बढ़ना शुरू हो जाएगा, बाज़ारों में रौनकें शुरू हो जाएंगी, बाज़ारों गली मोहल्लों में उसी तरह सारा काम शुरू हो जाएगा, मवेशी मंडियों में उसी तरह हो जाएगा। तो खुदा न खास्ता फिर अगर छोटी ईद की तरह, ईद उल फितर की तरह अगर ये दोबारा फैल गया तो फिर इसको संभालना मुमकिन नहीं होगा। मैंने आज बहुत से सीनियर डॉक्टर से बात की। मैं ये पहले जो हकायक आपको बताएं, ये ज़मीनी हकीकी हकायक हैं जो सामने हैं। हुकूमत इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, ना माने, लेकिन हम हमेशा हकायक को दिखाते रहेंगे। आज मैंने बड़े सीनियर्स उन लोगों से बात की जो कोरोना के हवाले से रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई कोरोना मौजूद है, थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन हो सकता है ये टेस्टिंग की वजह से हुआ हो सकता है कि लोग अब अपने हॉस्पिटलों से इत्मीनान उठ के और घरों में इलाज करा रहे हो। एक बात ज़रूर है, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन भी थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें सिर्फ इसमें एक कामयाबी मिली है जिसका ऐलान 20 या 21 तारीख को होगा कि ऐसी मेडिसिन जो है वो हम उसमें कामयाब हो गए हैं कि कोरोना के पेशेंट जो हैं उन पर कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। जिस तरह टाइफाइड या मलेरिया है उसके एक महसूस मेडिसिन है ना, तो अब कोरोना पे हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें तो कोरोना का इलाज जो है वो बासानी और ठीक तरीके से हो सकता है। उन्होंने कहा 20 तारीख को हम ये कर देंगे, ये नहीं कह सकते कोरोना ख़त्म हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कोरोना टाइफाइड और दवाई गायब। हाँ नहीं, वो कहते हैं इसलिए हम पहले ना उसने कहा कि मार्केट, मैंने यही सवाल किया, उसने कहा मार्केट से मेडिसिन गायब ना हो जाए या कोई ऐसी चीज़ें ना हो जाए, हम सारे हालात को देख के करेंगे। वैसे इस हुकूमत में ज़्यादा तो ऐसा ही है कि अगर ये जिस दिन अनाउंस हो गया कि ये बीमारी है, इसके लिए ये मेडिसिन है, तो उसके बाद किसी जगह से मेडिसिन नहीं मिलनी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि 20 तारीख के बाद ये फाइनल हो जाएगा कि मलेरिया और टाइफाइड की तरह ये एक मर्ज़ है और इसके लिए ये दवाई होगी। ये ज़रूर एक खुशखबरी है कि आप इस मर्ज़ का पता चल जाए। डॉक्टर तारिक साहब, क्या आप समझते हैं कि वाकई में कोरोना वबा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है या फिर टेस्टिंग की जो इस्तेदाद कार थी हमने उसको कम कर दिया जिसकी वजह से इसका ग्राफ नीचे आना शुरू हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो समझता हूँ कि फैमिली फिजिशियंस वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जिनके पास सबसे पहले पेशेंट ने आना होता है, और हम एक उस इंडेक्स की मानद हैं कि जिसमें बड़े आराम से पता चल सकता है कि कोई वबा आई है, कम हुई है, बड़ी है,
ہمارے کلینکس پہ آج سے مہینہ 2 مہینے پہلے جتنے پیشنٹ تھے وہ اس طرح تھے کہ ایک فلڈ آیا ہوا تھا، لیکن پچھلے 10-12 دن سے وہ آہستہ آہستہ وہ لگتا ایسے ہے کہ ہم پیک گزار چکے اور اب ہماری سلوپ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈز ہے. لیکن اس میں بہت بڑا ایک ہے پبلک کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی کہ ہمارا جب ہم کہہ رہے تھے کہ عید پہ آپ لاک ڈاؤن کو ایز نہ کریں تو اس وقت جب کیا گیا اور عید کے بعد آپ اندازہ کریں کہ اس قدر پیشنٹ بڑھے کہ سنبھالنا مشکل ہو گئے. اور ایک سوشل میڈیا کی طرف سے جو ایک تھا کہ جی ڈاکٹرز زہر کے ٹیکے لگا رہے ہیں، لوگوں نے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانا چھوڑ دیا تو فیملی فزیشین کے کلینک بالکل بھر گئے. لیکن یہ ہے کہ اب میں آپ کو محتاط اندازے سے کہتا ہوں کہ 50% کیس جو ہے اب رہ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو مریض آتے ہیں ان کی کنڈیشن جو ہے وہ کیا آغاز کے مریضوں والی کنڈیشن کے برابر کی سی ہے یا پھر کچھ مختلف ہے؟ بہت شکریہ یاسر کہ آپ نے دوبارہ مجھے پروگرام میں مدعو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات کی ہے رانا صاحب نے کہ دیکھیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس نمبر آف کیسز جو دکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، وہ اس لیے کم ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ کرنا کم کر دیا ہے. اس کی نمبر ایک وجہ تو ایک یہ ہے کہ جو پہلے ہم 35,000 تک چلے گئے تھے اب ہم 21-22 ہزار ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نمبر آف کیسز جو ہے کیوں کم ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ لوگوں نے اب اپنے گھر پہ علاج کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم خود بھی جو علاج کرتے ہیں لوگوں کو وہ ہم نے اب ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے ہیں. لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ یہ کلینکلی ڈائگنوسس ہو چکی ہے کہ آپ کرونا پازیٹیو ہیں، آپ 14 دن گھر پہ بیٹھیں جی اور 9-10 دن کے بعد آپ اپنے آپ کو موومنٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو کہیں اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا بہت سے لوگ جو ہے اب اپنے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں ان کے کہنے پہ وہ گھر پہ ہی علاج ان کا ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے اچھی کامیابی ملتی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ تقریباً 85-90% لوگ جو ہے کورونا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب جو کریٹیکل کیسز ہیں اس کے اندر اب تیسری بات آتی ہے کہ جو اموات میں جو کمی ہوئی ہے وہ کریٹیکل پیشنٹ، اب اس کے اندر وہ بات آ گئی ہے کہ ہسپتال مت جانا. جو سوشل میڈیا پہ جو باتیں چلیں کہ جی ہسپتال مت جانا ورنہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اس کو کرونا لیبل کر کے اور اس کے بہت سارے بینیفٹ ہوں گے اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر کچھ لوگ کہ یہ کرونا تو ہے ہی نہیں، یہ کانسپریسی ہے. اس حالات میں اپنے مریض کو آخری اسٹیج تک گھر پہ ہی رکھتے ہیں اور کچھ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ علاج ہو جائے اور نتیجہ پھر آخر میں وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ شاید نارمل طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان کی تدفین ہوتی ہے اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کورونا میں تھے یا نان کورونا. ڈاکٹر کیسر صاحب ایک چیز واضح کیجیے گا، کریٹیکل کیسز کی جو تعداد ہے، جو ریشو ہے، آج سے 3 ماہ پہلے جو تھی اور اب جو ہے اس میں فرق کتنا ہے؟ جی یہ بات آپ کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ کریٹیکل کیسز کے اندر بظاہر تو کمی آ گئی ہے کہ جس طرح سے لوگ جو ہے وہ پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی اور KPK میں بھی لوگ جس طرح سے اپنے اپنے ڈاکٹروں کو فون کرتے تھے داخلے کے لیے اور وہ جو سیریس پیشنٹ ہوتے تھے وہ اب اس وقت اس طرح کا فون نہیں آ رہا. اب اس کے اندر 2-3 باتیں امپورٹنٹ ہیں جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ لوگ یا تو اب اس کا توڑ نکال لیا ہے، لوگوں نے اپنے گھر میں آکسیجن سلنڈر رکھ لیا ہے، لوگوں نے پلس آکسی میٹر رکھ لیا ہے، لوگوں نے جس طرح کے ڈپینڈنگ اپون دی فائنینشیل کنڈیشن آف دی فیملی انہوں نے ایک کمرے کو اپنا ہاسپٹل میں تبدیل کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں ساری چیزیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جو اچھے ڈاکٹرز ہیں کچھ لوگوں نے ان کو بھی ہائر کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ وجہ ہو گئی ہے ہمارے یہاں. لیکن یہ ساری باتوں سے جو بہت امپورٹنٹ بات ابھی جو ہمارے دوسرے ساتھی کر رہے تھے کہ ابھی جو بقرعید آ رہی ہے اور جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں آج کل بھی کہ تمام بازار تمام دکانیں کھلے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 85-90% لوگ ماسک نہیں لگا رہے ہیں اور اسی طرح سے کوئی SOPs کو فالو نہیں کر رہا ہے. میں نے الیکٹرانک مارکیٹ میں بھی دیکھے، جب گاڑی سے گزر رہا ہوتا ہوں دائیں بائیں دکانیں ہوتی ہیں، نہ دکان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ماسک لگاتے ہیں
اور نہ دکان کے باہر جو خریدار ہوتا ہے وہ لگاتا ہے. یہ بات درست ہے کہ خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی لوگوں نے پچھلی جو عید ہے، جو ہماری میٹھی عید ہے، اس کے بعد جس طرح سے کیسز بڑھے، لوگوں نے اب تک سیکھا نہیں ہے یا ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ کورونا کوئی حقیقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر حکومت نے، میں عوام کو نہیں کہہ رہا، اگر حکومت نے ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کرایا، جو کہ پچھلی دفعہ بھی اسی طرح سے حکومت نے نہیں کرا پائے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تعداد میں بقرعید کے بعد اگست کے سیکنڈ ویک میں بہت سارے کیسز آنے کے چانسز ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ اس کا الٹ ہو اور ہمارے نمبر آف کیسز اسی طرح سے جو خدا ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے، لیکن ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے. میاں صاحب، آج سے 3 ماہ پہلے اور اب صورتحال میں فرق کیا ہے؟ بازاروں کی صورتحال میں آپ نے بہت محنت کی، بہت سے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہمیں ایس او پیز کے تحت ہی کاروبار کو آگے بڑھانا ہوگا. آپ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن آپ اس فرق کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. اس میں پہلی گزارش یہ ہے کہ بات میں جب ہم کووڈ کے حوالے سے پوری دنیا میں جس طرح سے یہ پھیل رہا تھا، پاکستان کے اندر بھی آیا، تو اس حوالے سے لوگوں کو ہم نے کوشش کی کہ ان کو ہم ایجوکیٹ کریں. تو بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان کی عوام نے اسٹارٹ میں اس کو سیریس نہیں لیا اور کچھ لوگ مزاق کرتے رہے. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھا، آپ نے ٹی وی اینکرز جو سینئرز ہیں انہوں نے بھی اس سے پروگرام کیے، لوگوں کی آرا کو جا کے لیا، تو اوپینین کو لیا، تو انہوں نے ایک ہی بات کی. کوئی یہ کہہ رہا تھا کورونا کی طرح مجھے کورونا دکھائیں، کوئی دوسری بات کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا سازش ہے، کوئی کہہ رہا تھا چپ لگا دینی ہے انہوں نے، وغیرہ وغیرہ تھا. پر وقت کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین سٹیز کے اندر کی میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ دیہاتی ایریا میں اتنا زیادہ ادھر ہے بھی نہیں، کووڈ کم ہے ایز کمپیئر ٹو جو جی پی روڈ کے اوپر آپ کے ڈسٹرکٹ ہے ان کے ادھر کورونا زیادہ تیزی سے پھیلا ہے. اب لوگوں میں کچھ اویئرنیس کی حد تک آئی ہے، لیکن ابھی بھی بازاروں کے اندر جب جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو کچھ بازاروں کے اندر تو لوگوں نے ایس او پیز کے اندر عمل کیا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بازاروں میں اویئرنیس تو آئی ہے، لیکن ابھی بھی اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ماسک پہنا جائے اور باقی جو ایس او پیز ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. اچھا میاں صاحب، بالکل آپ نے درست کہا. میاں صاحب، عید پہ، چھوٹی عید پہ آپ چاند رات تک پھرتے رہے مارکیٹوں میں، بڑا کچھ آپ نے کوشش کی، جو کر سکتے تو اس سے بھی زیادہ کیا. اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے، خدشہ ہے کہ اسی طرح بازاروں میں رونقیں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا. اور سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ حکومت یہ بھی فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آخری ہفتہ جو ہے وہ مارکیٹیں بند ہی رکھنا پڑے. تو کیا کوئی ایسا آپشن ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیا کوئی ایسی احتیاط کروا رہے ہیں کہ جس سے ماضی والا قصہ دوبارہ نہ ہو؟ لیکن سب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ابھی کیونکہ مارکیٹ کھلی ہیں، ہفتے میں 5 دن مارکیٹ کھلتی ہیں، صبح 9 بجے سے رات شام 7 بجے تک کا ان کا ٹائم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے اندر جو اسپائک آئی ہے اسپیشلی پورے پنجاب کے اندر، وہ عید کے دنوں میں جب تاجر برادری اور تمام لوگوں نے کہا جی اس کو کھولا جائے شاپنگ کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کتنا بے ہنگم رش، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک سائڈ پر ہم کہہ رہے تھے کہ شاید لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے کے لیے، اور معذرت کے ساتھ بڑا ذرا کھل کے بات کرو، میری اس بات کو کوئی مائنڈ نہ کرے. تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے لوگوں کے پاس پیسے ہیں اور وہ صرف انتظار کر رہے تھے کہ گورنمنٹ اجازت دے تاجروں کو دکانیں کھولنے کی، شاپنگ مال کھولنے کا، اور وہاں پر جا کر وہ شاپنگ کریں. گھر کا ہر فیملی ممبر، بوڑھے بچے بوڑھے کے ساتھ ہر کوئی مارکیٹ میں اندر گیا ہوا اور کوئی پرواہ نہیں کرا. لیکن اس کے بعد سے جو نتائج ہم نے دیکھے، ایک دم صفائی کس میں آئی، ایک دم لوگوں کو پرابلمس آئیں، ایک دم لوگ بیچارے مشکلات میں چلے گئے اس وجہ سے. اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ اب مارکیٹ میں آپ کیا کریں گے، بالکل اس سے حکومت پنجاب جو ہے، ہماری میٹنگس بھی آپس میں ہوئی ہیں، فیڈرل لیول پہ بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں. اب ابھی ہم اس سے مزید ہمارے جو ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں ان کو ساتھ لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اوپینین کو بھی ہم ویٹنگ کر رہے ہیں. جو طبی ماہرین کے ساتھ ساتھ جو معاشی ماہرین ہیں ان کی آرا کو بھی سامنے مد نظر رکھیں. تو کیبنٹ کی انشاءاللہ
जो भी सब कमेटी की मीटिंग आने वाले चंद दिनों के अंदर होगी, उसके अंदर इंशाल्लाह एक फैसला किया जाएगा जो पब्लिक के लिए, मुल्क के लिए बेहतर होगा, तो फैसला किया जाएगा। मियां साहब, मार्केट बंद करने का ऑप्शन जेरे गौर है? देखें, डिफरेंट ऑप्शन है। अभी इस ऑप्शन के बारे में मैं बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि फिर वो अजीब तरह की एक पैनिक आ जाती है लोगों के अंदर। डिफरेंट ऑप्शन हैं, उसको हमने देखना है कि जैसे जैसे अब टाइम आगे की तरफ जा रहा है, जो ट्रैजेक्टरी है आपकी कोविड की, वो कहाँ पर है, नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ? तो अभी हम देखते हैं कि वो नीचे की तरफ आ रही है। जब नीचे की तरफ आ रही है तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम फैसला करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो हमने मार्केटें बंद रखनी है या मार्केटें खोलनी है। क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम चले गए और स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा कि हमने मेजर मार्केट को बंद नहीं किया, हमने एरियाज को बंद किया ताकि लोगों का रोजगार का पहिया भी चलता रहे। और हम चाहते हैं लोगों को रोजगार का पहिया चले, लेकिन लोगों को भी थोड़ा सा चाहिए कि वो जिम्मेदारी का एहसास करें और दुकानदार भी जिम्मेदारी का ताकि। मियां साहब, बिल्कुल दुरुस्त है आपने कहा। अब एसओपी पे अमल होना भी बंद हो गया है। आपने पहले बड़े छापे मरवाए, सारा कुछ किया, अब नज़र भी आ रहा है, रोज़ाना जो आ रहा है किसी यहाँ तो सब अच्छा हो गया है, तो यहाँ फिर हुकूमती टीमें जो हैं उन्होंने छापे मारने छोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं, जो हुकूमती टीम है जो दो तरह से है, मैं आपके सामने वजाहत पे रख देता हूँ। एक तो ये है कि जो इंडस्ट्री के अंदर एसओपी को फॉलो करने की बात है, उसके लिए बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर 25 इजला के ऊपर जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ वहाँ एक मॉनिटरिंग टीम बनी। उस मॉनिटरिंग टीम के अंदर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, इन तमाम के बंदे मौजूद है जो कंबाइन विजिट करते हैं और वहाँ पर हमारी पूल टेस्टिंग भी होती है। बिल्कुल मियां साहब, ठीक हो गया। मियां साहब, ये तो हो गया कोरोना, इससे तो आप निपट रहे हैं, इंशाल्लाह निपटेंगे। अगले चीनी और आटे के बाद एक बड़ा बहरान आ रहा है कि अगले दिनों में आइंदा 2 से 3 दिन में आपका टमाटर जो है वो 200-250 रुपये किलो जाना शुरू हो लगा है। आलू जो है उसकी कीमत बढ़ने लगी है, सब्जियों की कीमत बढ़ने लगी है। बरीद पे वैसे बढ़ जाती है, लेकिन वैसे ये 1-2 दिन बाद ये टमाटर इसका बहरान शुरू होने लगा। इस पर आप क्या करने लगे? क्या हिकमत अमली है? क्या ये ईरान से मंगवाएंगे, बॉर्डर खोलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फसल ना होने के बराबर रहेगी? देखिए सब इससे तो राणा साहब अभी कोई 2 से 2.5 घंटे की प्राइस कंट्रोल के ऊपर अभी मीटिंग में करके उठा हूँ और उसमें सखी भी थे और उसके साथ साथ तमाम कमिश्नर थे, आईजी साहब थे, तमाम डीपीओ थे, डीसी वगैरह थे और तमाम के साथ वीडियो लिंक के ऊपर करके उठे। आटे की प्राइस के हवाले से पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर की बात कर लेते हैं, फिर और इसके साथ साथ जो आपने सब्जियों के बारे में बात की है, क्योंकि मेरे पास अभी फिक्र है, मैं अभी जस्ट मीटिंग से कोई आधा घंटा पहले निकल के आए हैं। देखिए जो आटे की प्राइस है 1400 रुपये गवर्नमेंट की सपोर्ट प्राइस की एक फार्मर को देनी है। जितनी का हमने गंदम खरीदनी थी, हमने तकरीबन 4.1 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो गंदम अपने ज़खायर में खरीदी। पीछे हमारे पास कुछ पड़ी हुई थी तो हमारी 4.3 मिलियन मैट्रिक टन हमारे स्टॉक में गंदम मौजूद है, हमारे पास स्टॉक पूरे हैं। हमारे 2 महीने होते हैं राणा साहब के, हम इसकी रिलीजेस नहीं करते गवर्नमेंट, ये वाले जो 2 महीने होते हैं जिसमें जुलाई और अगस्त का महीना है, सितंबर में जाके हम जो हुकूमत ने गंदम खरीदी होती है उसकी रिलीजेस करती है ताकि प्राइस अपनी जगह पर आ जाए। पोटैटो जो है वो आपका मुल्क से बाहर भी जाता है, तो कल जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के अंदर हमने कहा कि अभी पोटैटो की जो एक्सपोर्ट है उसको रोक दी जाए ताकि सही आपके अंदर जो है वो इस सिलसिले को किया जा सके। टमाटर के हवाले से इन दिनों में क्योंकि पंजाब की फसल खत्म हो जाती है और टमाटर केपीके या बलूचिस्तान से आता है। केपीके में पेशावर के अलावा इलाके की जो फसल है वो बेहतर है, जहाँ से टमाटर पंजाब की तरफ आ रहा है। मर्दान साइड का एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ टमाटर की पैदावार होती थी, अब वो बारिशों और ज़्यादाबारी की वजह से तकरीबन कोई 50% के करीब वहाँ पर फसल जो है वो तबाह हो गई है टमाटर की। इसलिए फसल कम हुई है जिसकी वजह से रेट जो है वो ऊपर गया है। एक बात और मैं सर आपसे कहना चाहूँगा, आपके चैनल के तवज्जो से देखें, पिछले दिनों से मराद आज से 3 माह पहले रमजान से उस एरिया के अंदर 3 माह रमजान से भी थोड़ा सा पहले
ٹماٹر کی قیمت بہت زیادہ ہوگی. لیکن جب نیچے آئی ہے تو پنجاب کا جب ٹماٹر آتا ہے تو کیونکہ یہاں پر زیادہ لگتا ہے تو اس کی قیمت اتنی نیچے آتی ہے کہ کسان بھی ڈسکریج ہو جاتا ہے کہ اس کی قیمت 10-15 روپے پہ جاتی ہے 20 روپے پہ, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فصل جو بیچارہ بیچتا ہے, اس کو بوتا ہے, اس کو مارکیٹ تک لاتا ہے, بیچتا ہے, تو اس کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے. تو اسٹیبلٹی جو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹماٹر کی قیمت 100 روپے ہونی چاہیے, لیکن کچھ اس جگہ پر ہونی چاہیے کہ جہاں پر عام آدمی کی اس کی افورڈیبلٹی بھی ہو, خرید بھی سکے. یعنی قیمتیں مستحکم اس سطح پر ہونی چاہیے کہ ہر ایک کی اس تک رس ہو سکے, اور امید کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے حالیہ جو اقدامات ہیں وہ صورتحال کو بہتری کی جانب لے کر جائیں گے. بہت شکریہ میاں اسلم اقبال صاحب, ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب اور ڈاکٹر طارق میاں صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ان دنوں پاکستانی کسان پریشان ہے کہ ٹڈی دل کی یلغار ہے, فصلیں متاثر ہو رہی ہیں. اس حوالے سے بیانات یہ آتے رہے کہ ٹڈی کو کھانا چاہیے, اس میں پروٹین موجود ہوتی ہے, پوٹاشیم موجود ہوتا ہے, فاسفورس موجود ہوتا ہے. وزیر زراعت سندھ اسماعیل راہو کی جانب سے بھی یہ بیان سندھ اسمبلی میں سامنے آیا. عوام کی جانب سے سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا گیا بلکہ اسے مذاق کے طور پر لیا گیا, اور ایسا ہی بیان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ریاض فتحانہ نے قومی اسمبلی میں دیا تھا, جس کے بعد پھر کچھ حلقوں نے یہ بات کی کہ ٹڈی کو کس طریقے سے کھا سکتے ہیں. ٹڈی کے فائدے کیا ہیں, اس میں کون کون سے پروٹینز موجود ہوتے ہیں, اور یہ کون سے ممالک میں بطور شوق کھائی جاتی ہے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے وزیر زراعت سندھ اسماعیل راہو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر صحافی رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, اب تک کی تحقیقات کیا کہتی ہیں کہ ٹڈیوں کے اندر کون کون سی پروٹین موجود ہے اور کیا بطور خوراک اسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اچھا یاسر, بڑی مزے والی بات یہ ہے کہ اس سے باقاعدہ بطور خوراک نہ صرف استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس کے حوالے سے شرعی حکم بھی ہے, اور اس کے حوالے سے صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی اور ٹڈی کھائی, ٹڈی دل جو ہے یہ کھائی. یہ باقاعدہ صحیح بخاری شریف جو ہے اور صحیح مسلم جو ہے اس میں باقاعدہ یہ روایت ہے. اور یہ ٹڈی دل کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ عربیوں کی پسندیدہ ڈش ہے, اور یہ عربیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چائنا, کوریا, افریقہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں باقاعدہ شوق سے کھائی بھی جاتی ہے اور فروخت بھی ہوتی ہے. اب اس کا کھانے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پروٹین سے بھرپور ہے. اس میں 62% پروٹین ہے, 17% تیل ہے, 21% جو ہے کیلشیم, آئرن, سوڈیم, پوٹاشیم اور فاسفورس ہے. ٹڈی کھانے والے جو ہے وہ موسمی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اس میں بالکل کلیئر انہوں نے کہا کہ اس کی کھپت بہت زیادہ ہے, یعنی یہ جو ہے اس کی افزائش جو ہے یہ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ایک ماہ میں بے انتہا جو ہوتی ہے 30 انڈے جو ہے یہ دیتی ہے, اور کئی تعداد میں یہ موجود ہوتی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے نا, اس رفتار سے آپ گوشت, مچھلی یا کسی اور چیز کو نہیں لے سکتے. تو یہ جتنی زیادہ تعداد میں ہوں گی اتنی تعداد میں زیادہ آپ اسے بطور غذا کے کھا سکتے ہیں. اور اس کو کھانے والے جو شوقین لوگ ہیں اس کو خشکی کا جھینگا بھی کہتے ہیں, اس کو خشکی کا جھینگا بھی کہتے ہیں. اور جتنی طاقت سمندری جھینگوں میں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ طاقت جو ہے اس میں ہے. یہ میں آپ کو بالکل بتا دوں, اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جن ممالک سے اڑ کے یہ پاکستان آئی ہے اور جو کہا جا رہا تھا شاید دوبارہ پھر یہ آئے, ان ممالک نے باقاعدہ اس کا سفر روکنے کے لیے اور اس کی افزائش بڑھانے کے لیے, اور یہ انہی ممالک میں رہے تاکہ وہ اس سے بطور غذا استعمال کر سکے, اس کے لیے انہوں نے وہیں پہ رکھنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں, جبکہ ہم نے اسے مارنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے چونکہ اس نے ہماری فصلوں کو تباہ کیا. اسماعیل راہو صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راہو صاحب, آپ نے بیان دیا سندھ اسمبلی میں, اسے مذاق میں لیا گیا اراکین اسمبلی کی بھی جانب سے, اور ازرہ مذاق کھانا بھی بنوا کے گھر سے لایا گیا اور آپ کو پیشکش کی گئی کہ اسے کھائیں. عوام میں بھی آپ کے بیان کو سراہا نہیں گیا, تو کیا اس وقت کے بعد آپ نے اس پہ تحقیق روک دی اس مذاق کی وجہ سے, یا اس پہ کوئی ریسرچ کی؟ نہیں, دیکھیں اس پہ کوئی تحقیق یا ریسرچ نہ ہم کر رہے تھے, نہ کوئی ہم نے روکی, نہ کوئی تحقیق کی. لیکن جہاں تک اس کو کھانے کا تعلق ہے تو یہ اس وقت بھی کھائی جاتی ہے. اس وقت بھی آپ اگر سندھ کے صحرائی علاقوں میں چلے جائیں, آپ پٹی چلے جائیں, ننگر پار کر چلے جائیں یا دوسرے علاقوں میں چلے جائیں, تو جہاں جہاں یہ جب آتی ہے تو لوگ پکڑ کے اس کو کھاتے ہیں. یہ مڈل ایسٹ میں کھائی جاتی ہے, یہ ایسٹ افریقہ میں کھائی جاتی ہے, یہ دوسرے بھی ایسے جو ممالک ہیں جہاں یہ پائی جاتی ہے, یہاں ایسے علاقے ہیں جہاں یہ اس کو پکا کے کھایا جاتا ہے.
پر لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، یا جو میں نے جو کہا تھا کہ اس کا یہ ہرگز نہیں تھا کہ اس کو مارا نہیں جائے گا، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، یا اس کی کوئی ہم افزائش کریں گے یا اس کو، لیکن یہ ظاہر ہے یہ بہت ہی ایک خطرناک ہے یہ ہمارے فصلوں کے لیے، کراپ کے لیے، اور خاص طور پر اس وقت اس کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے۔ یہ جو گزشتہ سال آئی ہوئی تھی ہمارے پاس، اس مرتبہ جو آ رہی ہے، جو ماہرین آ رہے ہیں، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن والے کہہ رہے ہیں یا دوسرے جو ایکسپرٹیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 گنا 10 times more اس مرتبہ آ رہی ہے جو مئی اور جون میں آئی ہے۔ وہ ماہرین یہی بتاتے ہیں کہ یہ ٹریلر ہے، اصل فلم اس کو یہ جولائی اور اگست اور سپتمبر کے جو آنے والے ماہ ہیں، تو اس میں ہم نے سندھ گورنمنٹ بالکل اس پہ جو ہے وہ پوری ہم نے تیاری کی ہوئی ہے۔ ہم نے تمام محدود وسائل کے باوجود بھی ہماری 100 کے قریب ٹیمیں ہیں اور جو اس وقت فیلڈ میں ہیں، کام کر رہی ہیں تاکہ راہو صاحب آپ نے ترغیب دی تھی اسے کھانے کی، عوام نے نہیں سراہا، چلیں چھوڑ دیں، عوام مائل نہیں ہو رہی، ہم اس ایشو کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ہم اسے پکڑ کر ان ممالک کو فروخت نہیں کر سکے جو اسے کھانے کا شوق رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت بڑے تعداد میں آتی ہے، اس کو آپ پکڑ کے اس لیے آپ اس کے خاتمے کا نہ کریں یا اس کو آپ کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات نہ کریں کہ یہ پکڑ کے ہم کوئی بیچیں گے یا باہر ایکسپورٹ کریں گے، تو یہ میرے خیال میں کوئی مناسب بات نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اگر اس کو اس کا جو ڈیسٹینیشن ہے الٹیمیٹلی وہ طے رہا ہے۔ اس مرتبہ بھی جو مئی جون میں ہمارے پاس آئی ہے یہ اس لیے کہ ابھی بارشیں ہمارے پاس پہلے شروع مئی میں جون میں نہیں ہوئی تھی، تو یہ چلی گئی تھی راجستھان، ہندوستان وغیرہ کی طرف، لیکن اب وہاں سے راؤ صاحب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے زندہ پکڑ کے جس طرح پیکنگ میں آپ کو پتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بکتی ہے، تو یہاں پر سپرے کر کے جب اسے مارا جائے تو اس کے بعد پیکنگ میں کر کے اسے کیوں نہ ہم اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ دیکھیں اسپرے کے لیے اس میں ایک بہت ہی کیمیکل استعمال ہوتا ہے جو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس میں یہ یو ایل بی بولتا ہے الٹرا لو والیوم ایک پیسٹیسائڈ آتی ہے جو یہاں ہمارے پاس بھی نہیں بنتی، اس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو منسٹری آف فوڈ سیکورٹی کے انڈر میں آتا ہے وہ اس کو امپورٹ کرتا ہے، جو اسپرے خاص طور پر صحرائی علاقوں میں، ڈیزرٹ علاقوں میں جہاں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں جا کے ایگ لیئنگ کرتی ہے، یہاں جا کے یہ انڈے دیتی ہے، یہاں سے پھر اس کو بریڈنگ ہوتی ہے، اس کے نمف نکلتے ہیں، پھر وہ فلائی کرتے ہیں اور کراپ ایریا میں آتے ہیں، تو وہاں ایک کیمیکل یوز ہوتا ہے جو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور وہ کیمیکل اسپرے والی یہ یوز نہیں ہو سکتی۔ تو راہو صاحب آپ یہ تو دیکھیں نا کہ جن ممالک میں یہ شوق سے کھائی جاتی ہے انہوں نے بھی تو اسے پکڑنے کو کوئی طریقہ کار رکھا ہوگا نا، کیونکہ بلک کوانٹٹی میں یہ فروخت ہوتی ہے۔ وہاں یہ ہے کہ وہاں زیادہ تر ڈیزرٹ ایریا ہے، وہاں کراپ ایریا نہیں ہے، بیریج ایریاز نہیں ہے، کمانڈ ایریاز نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو اب فرض کرو میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کا جو ایریا ہے، سندھ کے جو 7 اضلاع ہیں اس میں ڈیزرٹ کے، اب ان کے ساتھ ایڈنٹ میں ہمارے پاس بیریج ایریاز ہیں، یعنی کراپ ایریاز ہیں، فصلیں ہیں تقریباً۔ تو اب یہ جب سے بھی تھوڑی بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو آپ کتنا بھی پکڑ کے ختم نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، اس کو بالکل ہی اس پہ ایریل اسپرے بھی ہوتا ہے، گراؤنڈ اسپرے ہوتا ہے، فیلڈ اسپرے ہوتا ہے، گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، جہاز، ہیلی کاپٹر کے ذریعے۔ ہم نے تو اب خود وفاقی حکومت کو کہا ہوا ہے کہ اور ہمیں مزید جہاز وغیرہ دیں، کیونکہ جتنی جلغاریں ہیں اور اس کے جھنڈ آنے ہیں وہ اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلیں ہم اسے پاکستان میں آنے سے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ خالی ایک صوبے کا ایشو بھی نہیں ہے، یہ ایک نیشنل ایشو بھی نہیں ہے، یہ ریجنل اور گلوبل ایشو ہے۔ اس وقت تو تقریباً 3 درجن سے زیادہ ممالک میں اس وقت ٹڈی موجود ہے، اور اس کی یلغار اس وقت جو آنے والے کئی ممالک سے سندھ اور بلوچستان کا جو یہ صحرائی علاقے ہیں جہاں ہے، تو اس کو ہم تو بار بار یہ بات اس کو ریز کر چکے ہیں کہ وفاقی حکومت اس کو ریجنل سطح پہ اٹھائے، جو پڑوسی ممالک ہیں، کیونکہ ہندوستان میں ہے، یہ ایران میں ہے، یہ یمن میں ہے، یہ عمان، کوسٹ آف عمان میں، اور ایران کا جو بارڈر ہے اس میں یہ بہت بڑے اس کے سوام بن رہے ہیں، ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ سیستان اور بلوچستان علاقہ جو ہے ایران کا صوبہ ہے، اس میں ہے، تقریباً ایران کے 31 سے 7 صوبوں میں اس وقت بھی یہ موجود ہے۔ تو اس کو روکنا ایک نہ فقط ایک صوبے کے، ایک ملک کے، لیکن تمام ممالک جو سراؤنڈنگ میں یا جو ہمارے بارڈر کے ساتھ ہیں
ایک ہی جگہ پہ ٹائم پہ آپریشن ہوگا تو اس کو ہم ختم کیا جا سکے گا. چلے یہ کہہ دیجئے کہ اس سے بچاؤ کے لیے اب تک کتنی فصلوں کو کتنے فیصد بچایا جا سکتا ہے اس کے حملوں سے؟ ہم نے گزشتہ برس ہم نے اقدامات کیے جس کی وجہ سے ہمارے فصل زیادہ تر بچ گئے, بہت کم نقصان ہوا ہمارا. لیکن اس وقت اس کی بڑی تھریٹ موجود ہے. ہم نے اقدامات کیے ہوئے اس وقت میں نے جیسے بتایا کہ ہماری کوئی 32 گاڑیاں ہیں فیلڈ میں, سندھ گورنمنٹ کی 98 ٹیمز ہیں. ہمیں پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے, فوڈ منسٹری کے انڈر میں آتا ہے, وہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. کوئی 8 گاڑیاں دی ہوئی ہیں, ابھی 1 جہاز اور 2 ہیلی کاپٹر دیے ہوئے ہیں. لیکن جتنی تھریٹ ہے اس میں ہم نے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے کہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اپنے فیلڈ اور گراؤنڈ اسپرے کے لیے گاڑیاں بھی بڑھائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاز, اور جو ہمیں کہا گیا تھا 12 جہاز پاکستان پرچیز کر رہا ہے اس ٹڈی دل کے جو حملہ ہے ہونے ہیں ان کو روکنے کے لیے بلوچستان. یعنی اس کے حملے سے مکمل طور پر بچا نہیں جا سکتا, جس حد تک بچاؤ کوشش کی جا سکتی ہے اس حد تک سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. بہت شکریہ اسماعیل لاہو صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, کسی بھی صوبے میں جب کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو مخصوص فنڈز جاری ہوتے ہیں. جیسا کہ مانسون کا موسم ہے تو رین ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے, تو اس کے لیے بھی مخصوص فنڈز جاری ہوں گے کہ وہ عملہ اس مخصوص فنڈز کو بروئے کار لاتے ہوئے عوام کی بحالی کے لیے کچھ کام کر سکے. لیکن آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ شائع ہوئی سندھ کے حوالے سے, جس میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا کہ مشکل حالات میں جو فنڈز جاری ہوئے تھے اس میں خرد برد ہوئی ہے اور وہ فنڈز غائب ہو چکے ہیں. کون کھا گیا, کس پہ لگائے گئے, عوام کو تو پتہ نہیں, لیکن وہ جن افراد نے لگائے وہ بھی اس سے انکاری ہے. تقریباً 2 ارب 34 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیاں ہو چکی ہیں. اسی پر بات کریں گے. سینئر صحافی رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نمائندہ کراچی وحید راج پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, یہ مشکل حالات میں جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں مخصوص فنڈز کو جاری کرنا ہوتا ہے. فنڈز جاری ہو چکے ہوتے ہیں لیکن کام ہمیں عملی طور پر نہیں دکھائی دیتا. سندھ کے نالوں کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, گندم کی تقسیم دیکھ لیں یا پیسوں کی تقسیم دیکھ لیں یا لوگوں کی بحالی کے کام دیکھ لیں. اعلانات تو ہوتے ہیں لیکن حقائق کچھ اور ہوتے ہیں, پیسہ کہاں جاتا ہے یہ پتہ نہیں چلتا. اچھا یاسر, بڑی مزے والی بات ہے, یہ جو فنڈ جاری ہوتے ہیں ان کا کوئی اشتہار, اس میں جو ترقیاتی کام کرنے ہوتے ہیں نا, مثلا ایمرجنسی میں راتوں رات سڑک بنا دیجیے, مواشی منڈیاں لگ رہی ہیں ان کے راستوں کو بہتر کر دیں, فلاں چیز ہو رہی ہے نالے صاف کر دیں یا فلاں کر دیں. ان میں سے کسی کا اشتہار نہیں چھپتا, کسی کا ٹینڈر نہیں ہوتا, بلکہ اسے ایمرجنسی کام کہتے ہیں اور اسی میں ان کو سب سے زیادہ کمائی ہوتی. کرتے کیا ہے کہ اپنے من پسند لوگوں میں یہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں. چونکہ پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر 1 کروڑ روپے کا کوئی ٹینڈر ہے تو اس میں سے 20 لاکھ لگیں گے, 80 لاکھ روپے تقسیم ہوں گے. کس میں کمیشن کی صورت میں ارکان اسمبلی کو جو کار خاص ہیں ان کو ملیں گے, کچھ پرافٹ چلے جائے گی, اس طرح چل جاتے ہیں. اور یہ جو فنڈز جس کا ذکر وحید راجپور صاحب نے جو خبر ابھی بریک کر رہے ہیں, اس پہ بھی اسی طرح ہوا ہوگا کہ یہ جو فنڈز جاری ہوئے ہوں گے, یہ فنڈز جاری ہو گئے ہیں, فنڈز میں لکھے ہوئے جو کام ہیں سارے وہ بھی ہو گئے ہوں گے کاغذات کے اندر, لیکن پیسے کسی اور جگہ چلے گئے ہوں گے. تو یہ خالی سندھ کے اندر نہیں ہے, یہ پنجاب میں بھی ہے, یہ بلوچستان میں بھی ہے, یہ KPK میں بھی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کمائی کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے, ٹھیکیدار مافیا اور سرکاری مشینری. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مشکل حالات میں یہ مافیا کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے اور اپنا منافع کما کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. وحید راجپور صاحب, آپ نے رپورٹ پڑھ رکھی ہے, کون کون سے ایسے ادارے ہیں جن کو پیسے جاری ہوئے لیکن عوام کے وہ کون کون سے کام تھے جس کے لیے وہ جاری ہوئے اور نہ ہو سکے؟ دیکھیں یاسر صاحب, یہ محکمہ بحالی سندھ کے ماتحت ادارے میں جو ہے 2 ارب 34 کروڑ روپے کی جو مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. مختلف اخراجات جیسے تھر میں قحط کی سیزن جیسے تھی تو اس میں یہ گندم خریداری ہوئی, اس کی تقسیم ہوئی. مختلف جو یہ قحط زدہ علاقے تھے وہاں پر تو اس کی پروکیورمنٹ ہوئی بغیر ٹینڈر کے. تو مختلف ٹینک خرید کیے گئے ایمرجنسی کی ریلیف جو سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے, تو اس میں بھی جو ہے وہ من پسند کمپنی کو نوازا گیا. مختلف دفاتر کی جو تعمیرات یا جو متاثر تھے, مختلف جو آفتیں آئی تھیں اس میں, تو ان کے رہائش گاہ کے لیے یا ٹینک کی خریداری کے لیے مختلف جو مراحل میں یہ فنڈز جاری ہوئے وہ خرچ ہوئے, اس میں جو ہے مالی بے ضابطگیاں ہوئیں. تو یہ مالی سال 2018-19 کی یہ جو ہے آڈٹ خصوصی آڈٹ رپورٹ
جو ہے وہ اس کی آڈٹ کروائی گئی اخراجات کی، تو اس میں جو ہے یہ 2 ارب 34 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ ٹرکش کمپنی کے جو کی جانب سے پاکستان کو تحفے کے طور پر جو ٹھٹا میں کمپلیکس بنایا گیا 2010 کے جو سیلاب متاثرین تھے ان کی سالوں تک وہ مکانات ایسے ہی پڑے رہے، اس کی مرمت اور بحالی کے نام پر بھی جو ہے مختلف جو ہے 3 کروڑ روپے پونے 3 کروڑ روپے اخراجات کیے گئے، اس پر بھی جو ہے من پسند کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا۔ دوسرے جو 5 اکاؤنٹ محکمہ بحالی سندھ کے ماتحت ادارے کے ظاہر ہوئے جس میں کروڑوں روپے کے جو ہے فنڈز رکھے گئے، اس کی کوئی اپروول نہیں لی گئی، جو اس پر آڈٹ حکام کی جانب سے سنگین قسم کے جو ہے وہ آبزرویشن دی گئی ہیں کہ اس پر بھی جو ہے تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح جو ہے مختلف جو ہے 5 اکاؤنٹس میں 23 کروڑ روپے جو ہے فنڈز رکھے گئے، اس کی بھی جو ہے تحقیقات کے لیے سفارش کی گئی ہے کہ اس پر بھی یعنی اس میں کک بیکس بھی لی گئی کے جو اخراجات ہوئے۔ جی یاسر صاحب، اس میں کک بیکس بھی لی گئی ہیں؟ دیکھیں اس میں مختلف جیسے ٹینٹ لیے گئے، مختلف ہزاروں کی تعداد میں 10,000 ٹینٹ ان کو لینے تھے، ان کے اخراجات ہیں، وہ بھی جو ہے سکھر لاڑکانہ میرپور خاص کے دفاتر کی تعمیرات کی مد میں جو ہے 33 کروڑ 88 لاکھ روپے جو ہے وہ اخراجات سامنے آئے۔ ایک بات کلیئر کیجئے گا، رپورٹ منظر عام آنے کے بعد کیا کوئی ہلچل پیدا ہوئی ہے، کوئی جواب طلبیاں شروع ہوئی ہیں یا پھر سکونی ہے؟ دیکھیں یاسر صاحب، یہاں تو اربوں روپے کے اسکینڈل آتے رہتے ہیں، جو ہے جیسے آج روشن سندھ منصوبے کے لیے کل وزیر اعلیٰ سندھ کو نیب کی جانب سے طلب کیا گیا ہے، تو اربوں روپے کے اسکینڈل آتے ہیں۔ سندھ میں تو کوئی اس پر جو ہے ہلچل پیدا نہیں ہوتی ہے، من پسند کمپنیاں ہیں، ان کو بچانے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، ریکارڈ کی رد و بدل کی جاتی ہے۔ کیا بھائی اس کے پیچھے کچھ سیاسی لوگ بھی ہیں؟ دیکھیں رانا صاحب، اس پہ تو اربوں روپے کا اسکینڈل ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں، جیسے یہ ٹرکش کمپنی کی جانب سے کمپلیکس بنایا گیا تھا تو اس پر سیاسی جو رہنما ہیں وہ اس پر مختلف بیلٹنگ جو ہوئی اس میں رد و بدل کیے گئے، گھر الاٹمنٹ جو متاثرین تھے 2010 کے سیلاب متاثرین، سیاسی مخالفین کو جو ہے مخالفت کی گئی کہ یہ ہمارے ووٹر نہیں ہیں، ان کو گھر الاٹ نہیں کیے جائیں، تو بڑی عدالتی یعنی ہنگامی بنیادوں پہ جاری ہونے والی رقوم کا اس طریقے سے استعمال ہوتا رہا، سیاسی اور اثر و رسوخ کے باعث اس رقم میں خرد برد ہوتی رہی ہے۔ عوام کو سوچنا چاہیے کہ فنڈز کا جو رونا سیاستدان روتے ہیں یہ کوئی رونا نہیں ہوتا، یہ صرف مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں، پیسے جاری ہوتے ہیں لیکن خرد برد کے بعد عوام کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔